अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। अच्छा जी, मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो सिलसिला है अपने ख़ानदानी वज़ाइफ आप तक पहुंचाने का सिलसिला। उस दिन मैं लाइव आप लोगों से बातचीत कर रही थी तो अचानक मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ अपने ख़ानदानी वज़ाइफ शेयर करूं। तो मैंने रिज़्क़ की तस्बीहात का एक मुकम्मल पैकेज जो कि हमारे पूरे ख़ानदान में पढ़ा जाता है, हमारी फैमिली में पढ़ा जाता है, वो मैंने बताया। तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आए बहुत सारे मैसेजेस आए और मुझे सब ने कहा कि जी आप हमें रिटर्न में ये सारी चीज़ें बताएं। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, मैं आपको रिटर्न में लिख कर दे देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं या जो हमारी फैमिली का मामूल है। उसमें मेरे अब्बा जी बताया करते थे सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक वसल्लम। ये दुरूद पाक आपने पढ़ना है 100 बार। अच्छा जी, इस दुरूद पाक के बेतहाशा फ़वाइद हैं, समरात हैं। जब आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलना शुरू होगा कि आपको क्या क्या फ़वाइद मिल रहे हैं। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जो हर सूरत में मकबूल है और अगर आप इसको दिल से पढ़ते हैं तो फिर इसके जो फ़वाइद हैं वो शुमार ही नहीं किए जा सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना हमारी ज़िंदगी में, हम कहते हैं कि एक मुसीबत से निकले नहीं, दूसरी मुसीबत आ गई, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। लोग कहते हैं हम बेतहाशा वज़ाइफ करते हैं, हमारे वज़ाइफ में बरकत नहीं है, वज़ाइफ कबूल नहीं होते। तो इस तरह के बेशुमार मसाइल होते हैं, बेशुमार शिकायत सुनने में आती हैं। तो मेरा अपना ज़ाती जो तजर्बा है वो यही कहता है कि दुरूद पाक की कसरत करें। दुरूद पाक आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। तो ये तो एक आम मैं बात कर रही हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम पढ़ती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जो रिज़्क़ का पैकेज है उसमें जो दुरूद पाक मेरे अब्बा जी बताया करते थे, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये दुरूद पाक पढ़ने से, अफ़ज़ल सलवातिका, ये वाला दुरूद पाक पढ़ने से ना सिर्फ ये कि आपके माली मसाइल हल होंगे, आपके बच्चों की शादियों के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अगर आप हज और उम्रा करना चाहते हैं, आपके पास वसाइल नहीं है, तो ये तस्बीह पढ़ने से, ये दुरूद पाक पढ़ने से आपके अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आप हज भी करेंगे, उम्रे भी करेंगे। लेकिन इस तस्बीह को आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना कर रखना है। अच्छा जी, पहली तस्बीह दुरूद पाक की हो गई। उसके बाद दूसरी तस्बीह है अस्तग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि सुब्हानहू। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि इस्तग़फ़ार से शुरू करें, सुब्हानहू पे इसको ख़त्म करें। आपको पता है कि हमारे रिज़्क़ में जो कमी होती है उसकी एक वजह ये भी होती है कि हमारे गुनाहों की कसरत हो जाती है। तो इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपके गुनाह झड़ जाते हैं, अल्लाह ताला के दरबार में आपकी तौबा कबूल की जाती है, तो आपका रिज़्क़ खोल दिया जाता है। इसकी बरकत से आपका रिज़्क़ भी बढ़ता है, अल्लाह ताला आपको औलाद भी देता है, अल्लाह ताला आपको बागात भी देता है, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत देता है। तो इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी मामूल बनाएं। और इसके साथ तीसरी तस्बीह है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये यहाँ पे फिर अब्बा जी कहा करते थे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह वाली तस्बीह शुरू करें तो उसको सुबहानहू पे ख़त्म करें, और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही शुरू करें तो उसको अस्तग़फ़िरुल्लाह पर ख़त्म करें। तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम के बारे में बेशुमार अहादीस आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरीके से इसकी बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। लोग कहते हैं ना, दुनिया ने मुझसे मुँह फेर लिया, मैं जो काम करता हूँ मुझे नुकसान हो जाता है, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ, कारोबार करूँ उसमें नुकसान, जॉब करूँ वहाँ से छुट्टी हो जाती है, बिज़नेस करूँ वहाँ पे नुकसान हो जाता है, बाहर जाने की कोशिश करता हूँ वो मेरा काम नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसे लोग जिनसे दुनिया ने मुँह फेर लिया हो, वो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तस्बीह को अपना मामूल बना लें तो वो मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। और उसके बाद अगली तस्बीह है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के बारे में मैं आपको 2-3 अपनी आंखों देखे वाक़यात बताना चाहती हूँ।
ایسا ہے کہ میرے ابا جی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، لیکن نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میرے پاس اسباب ہیں، نہ میرے پاس وسائل ہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ میں ملک سے باہر جا سکوں، لیکن شدت سے خواہش میری یہ ہے کہ میں چلا جاؤں۔ تو میرے ابا جی نے اس کو بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اچھا جی، کرنا خدا کا کیا ہوا کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 مہینے گزرے ہوں گے کہ وہ بندہ ہمارے گھر آیا۔ اس نے آ کر ابا جی کو بتایا کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں۔ شاید اس زمانے میں سعودی عرب میں جانا آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہوگا۔ ابھی بھی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ ملک سے باہر چلے گئے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب سعودی عرب چلے گئے، ان کا کام ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے ابا جی کے ایک شاگرد ہوا کرتے تھے اور ان کو ہو گیا کینسر۔ ان کا کوئی کینسر کا پھوڑا تھا جو ان کی ٹانگ پہ تھا۔ ڈاکٹروں کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ جی آپریشن نہیں کر سکتے، کیونکہ آپریشن کر دیا تو یہ جو آپ چل پھر رہے ہیں یہ بھی وہ ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیتے ہیں کہ جی اسی کے ساتھ آپ گزارا کریں۔ تو انہوں نے آ کر ابا جی کو بتایا، ابا جی نے ان کو بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ اب وہ جو شاگرد تھے نا، ان کی مسز جو تھیں وہ ہمارے کپڑے سلائی کیا کرتی تھیں، وہ خالہ ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی، تو ان کے ذریعے ان کے میاں کی طبیعت کی اطلاع بھی ملتی رہا کرتی تھی۔ تو خالہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کے میاں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا 1.25 لاکھ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا جی، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان کا جو پھوڑا تھا وہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ میں اس وقت پڑھتی ہوں گی میٹرک میں شاید، اور آج جب میرے بچے بھی بیرون ملک چلے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اب ان صاحب کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ کینسر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا کینسر کا پھوڑا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ان کو بعد میں میرا خیال ہے کوئی دل کا مرض لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، لیکن کینسر کی وجہ سے ان کی موت البتہ نہیں ہوئی۔ تو ابھی جب میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کینسر کے مریض آتے ہیں، تو میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کی خدا نخواستہ کہ کینسر آپ کی موت کی وجہ بنے گی۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کینسر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ بالکل بھول جائیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے بھی ہیں، اور الحمدللہ سال ہر سال سے جب ڈاکٹرز نے ان کو لا علاج قرار دیا اور کہہ دیا کہ جی اب پیسہ ہی نہ ضائع کریں، آپ اس علاج پہ پیسہ ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ نے ٹھیک نہیں ہونا تو جو جمع پونجی ہے آپ کی گھر کی وہ بھی آپ ختم کر دیں گے، کچھ بیوی بچوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ تو ایسے لوگ آج بھی الحمدللہ زندہ سلامت بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک بھی ہیں۔ اگر وہ لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں، اور کیا پیکیج ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کسی اگلی ویڈیو میں، کیونکہ یہ میں سارے جو ہمارے وظائف ہیں میں لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کینسر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یقین رکھیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ مرض آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ تو اور ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ سے رابطہ کریں، مرض اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ سے رابطہ تو کریں نا۔ آپ یہ سمجھ لیتے ہیں نہیں جی اب مرض ہو گیا تو اب ہم نے مر ہی جانا ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں مریں گے، آپ بالکل زندہ سلامت رہیں گے، ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ سال ہر سال سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میں نے اس وقت دیکھی تھی، اور میں ابھی بھی لوگوں سے یہی بات کرتی ہوں کہ اللہ پہ یقین رکھیں، کوئی مرض آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا جی، یہ کرنے کے بعد اگلی تسبیح ہے آپ کی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کے بارے میں میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ نرا رزق ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں نا، کسی چیز کو اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے جب اثرات اور فوائد اور ثمرات نظر آنا شروع ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اس چیز میں یہ چیز ہے، میں نے پڑھا تو میں نے یہ پایا۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کے بارے میں میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ نرا رزق ہے۔ اور اس کے بعد آخری تسبیح پھر وہی آپ کے آگے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یہ تسبیحات کا ایک مکمل پیکیج ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری شادی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ شروع کا ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے،
تو میں بھی بڑی پریشان ہوا کرتی تھی، ابا جی کو بتایا کرتی تھی، تو میرے ابا جی اس زمانے میں خط لکھا کرتے تھے، تو وہ مجھے یہ تسبیحات خط میں لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تسبیحات اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناؤ۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کبھی پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، میں بھی کبھی پڑھتی تھی، کبھی چھوڑ دیا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ میں نے کہا کہ نہیں، اب میں سیریسلی اس چیز پہ جاؤں، اور میں نے جب سیریسلی اس چیز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا تو سمجھ لیں کہ اس کے بعد مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہ رہی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ اللہ کا بس فضل ہو گیا۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر ہو، ان کے پاس رزق بھی ہو، ان کے پاس مال بھی ہو، زندگی پرسکون طریقے سے گزرے۔ دیکھیں ہمارے ہاں رزق کے بہت مسائل ہیں، اور گھر میں لڑائی جھگڑے کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی انکم کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ابھی ہم نے اپنے بہت سارے اخراجات بڑھا بھی لیے ہیں۔ لائف سٹائل آپ کا جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ ہونا آپ کی زندگی میں ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ کم بھی ہو لیکن اس میں برکت ہو تو آپ کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی تسبیحات ہیں کہ ان میں برکت بھی ہے، ان میں کثرت بھی ہے۔ یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے، اس سے میں بھی فائدہ اٹھا رہی ہوں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ جو نوجوان ہیں وہ بھی پڑھیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے اس زمانے میں کہ مطلب ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ نوجوانوں کو نا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کریں، ورنہ ایسی تسبیحات ہیں، گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ رزق دیتا رہتا ہے، کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ بزرگوں کی جو باتیں ہیں ان پہ توجہ دینا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ جائیں اور محنت مشقت کرنا شروع کر دیں، بلکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی والا رزق دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی ان تسبیحات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ریٹرن میں دیں، ساری تسبیحات ہمیں بتائیں، تو میں نے آپ کو ریٹرن میں جو مجھ سے لکھا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دی، باقی میں نے انٹرنیٹ سے اٹھا کے وہ بھی ڈال دی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ نے اضافہ کرنا ہے، زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ 1-2 دن پڑھ لیا، ہفتہ پڑھ لیا تو اس کے بعد یہ اثر نہیں ہوا۔ اثر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نا، اگر آپ سوچیں کہ میں نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں، لیکن اگر آپ اس کو لازمی طور پر اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں گے، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، تو پھر آپ کو نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ آپ لا علاج امراض کا شکار ہوں گے، نہ آپ کے سر پر کوئی مصیبت پڑے گی، نہ آپ کے کوئی کام رکیں گے، غیب سے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، غیب سے آپ کو رزق آتا جائے گا، غیب سے آپ کی رہائش کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ آپ سوچتے رہیں گے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بندہ بعض اوقات سوچتا ہے کہ میرے ساتھ بن کیا رہا ہے، میں صحیح کام کرتا ہوں تو میری مصیبت آ جاتی ہے، تو اسی طرح سے آپ سوچیں گے کہ میرے ساتھ جیسے آپ کے ساتھ غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی چیزیں سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں امن ہوگا، سکون ہوگا، بے چینی بے قراری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی ضروریات بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی خواہشات بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گی۔ آپ ان تسبیحات کو، اس پیکج کو، یہ پورا ایک پیکج ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، ایک تسبیح نہیں، یہ جیسا کہ بزرگوں کی بتائی ہوئی چیز ہے، اس چیز کو آپ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی۔ تو بس یہ ایک چیز تھی، میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کا ثواب مجھے بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے ابا جی کی روح کو بھی ہوگا۔ اچھا، ان تسبیحات کی تعداد کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ درود پاک کی تسبیح آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے، اسی طرح سے استغفر اللہ والی تسبیح بھی 100 دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ یہ بھی 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے 500 دفعہ، یعنی کہ 5 تسبیح آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ایک تسبیح، اور آخر میں درود پاک کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اس کی کل تعداد ہے۔
تو شروع میں مجھے بتانا یاد نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے سے آپ نے ان تسبیحات کو پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی اجازت۔ خدا حافظ۔